आवाज़ी समातुन ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन। आप सुन रहे हैं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन। खबरों, तजज़ियों और तबसरों पर मुश्तमिल प्रोग्राम आज का अहवाल के साथ में आपकी खिदमत में हाजिर आपकी मेज़बान शान से। प्रोग्राम के आगाज़ में आपके लिए दुआ कि आप जहां भी रहें खुश व खुर्रम रहें। 30 अप्रैल 2025 बुध के दिन ये प्रोग्राम रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंदन के स्टूडियो से आपकी खिदमत में बराह रास्त नशर किया जा रहा है। सबसे पहले हालात हाजरा पर एक नज़र डालते हैं। वकला ने बबरलो पर दिया गया एहतजाजी धरना ख़त्म कर लिया। सिंध हुकूमत के नुमाइंदों से इजलास के बाद एहतजाजी धरना ख़त्म किया गया। हुकूमत की तरफ से सूबाई वज़ीर ज़िया लंजार वकला के पास पहुंचे। वकील रहनुमा के बी लगारी ने ये कहते हुए गुफ्तगू का हिस्सा बनने से इनकार किया कि ये वही लोग हैं जो कारउनचर और सिंध की ज़मीनों की नीलामी में मुलविस हैं। मैं ज़िया लंजार का चेहरा भी नहीं देखना चाहता। मैं गुफ्तगू का हिस्सा नहीं बनूंगा। जबकि आमिर वड़ाइच और दूसरों ने हुकूमती नुमाइंदों से गुफ्तगू की, जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वकला रहनुमाओं ने एहतजाजी धरना ख़त्म करने का ऐलान किया। इस मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आमिर वड़ाइच ने कहा कि सिंध में कॉर्पोरेट फार्मिंग के हवाले से हुकूमत ने 13 दिन के अंदर पेपर पेश करने का वादा किया है। हम कॉर्पोरेट फार्मिंग के ख़िलाफ़ हैं। अगर कॉर्पोरेट फार्मिंग को ख़त्म न किया गया तो एहतजाज किया जाएगा। हमने अपने मुतालबात हुकूमती वफ़द को तहरीरी तौर पर दे दिए हैं। हम कुछ दिन इंतज़ार करेंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि कल हमारी जो बहुत बड़ी डिमांड थी वो 6 कैनाल्स से रेलेवेंट थी, वो फेडरल गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट की और 6 कैनाल्स को बंद कर दिया। उसके बाद हमारा जो दूसरा सेकंड इशू था वो भी बहुत इम्पोर्टेंट इशू था, वो कॉर्पोरेट फार्मिंग से रेलेवेंट था। कॉर्पोरेट फार्मिंग से रेलेवेंट हमने कल हमारी जब ये नोटिफिकेशन आया उसके बाद हमारी 6 कैनाल से रेलेवेंट हमारी सीसी की मीटिंग हुई। सीसी की मीटिंग में हमने ये डिसाइड किया, चूँकि अभी जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है इतने दिनों से कोई उन्होंने हमसे सीरियस रब्ता नहीं किया है इससे रेलेवेंट, तो वो हमसे प्रॉपरली मीटिंग करें और हमें बताए कि वो उसमें क्या करना चाह रही है। उसकी मीटिंग के बाद जब हमें पता चला कि कुछ लोग जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है वो अपने कुछ नुमाइंदों को हमारे पास भेजना चाह रही हैं और वो हमसे मीटिंग करें, तो हमने ये फैसला किया था। कल पूरे सिंध के धरने हमने ख़त्म कर दिए थे एक्सेप्ट बबरलू के धरने के। उसके बाद आज हमारी मीटिंग हुई। लॉ मिनिस्टर साहब ज़िया लंजार साहब ने मीटिंग की, जिसमें हमारी जो डायलॉग्स कमेटी के लोग हैं वो भी उसमें मौजूद थे, जिसमें बातचीत हुई और हमारे जो दोस्त थे उन्होंने दो टोक जो है बात की। उन्होंने कहा कि हमें कॉर्पोरेट फार्मिंग जो है सिंध में नहीं चाहिए। उन्होंने रिसेंटली जो 14,000 एकड़ ज़मीन की अलॉटमेंट का इशू चल रहा था उस पर भी बात की। ज़िया साहब ने कहा कि अभी वो 14,000 एकड़ ज़मीन अलॉट नहीं हुई है। फिर उन्होंने कहा कि हम आपको सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर देते हैं और जब हम आपको सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर देंगे उसके बाद आप एक मीटिंग करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसमें ये बात तय हुई है कि वो 6 या 7 तारीख को जो भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स हमारी डायलॉग्स कमेटी को देंगे और उसके बाद डायलॉग्स कमेटी जो सी है वो उसको स्टडी करेगी और 13 मई को हमारी ये जो डायलॉग्स कमेटी है इसकी मीटिंग होगी गवर्नमेंट ऑफ सिंध के नुमाइंदों से और उसके बाद जल्द अज जल्द ये जो हमारा कॉर्पोरेट फार्मिंग का जो इशू है वो रिजोल्व किया जाएगा। अवामी तहरीक के मरकजी सीनियर नायब सदर नूर अहमद कातियार ने वकला से इज़हार यकजहती के लिए कारकुनों की बड़ी तादाद के हमरा धरने में शिरकत की। धरने से खिताब और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अवामी तहरीक के मरकजी सीनियर नायब सदर नूर अहमद कातियार ने कहा कि गुज़िश्ता रोज़ CCI के इजलास का फैसला सिंधी अवाम की मजबूत जद्दोजहद को कमज़ोर करने की साजिश है। हम सब ने मुश्तरका हिकमत अमली से पुरअमन और जमहूरी जद्दोजहद को मज़ीद तेज़ करने का रास्ता इख्तियार किया है। नहर के मंसूबे को किसी फॉर्म ने मंजूर नहीं किया और जरदारी ने अपने इक़्तिदार को बढ़ाने के मफाद में इसकी मंजूरी दी। हम सब की कोशिशों की बदौलत CCI का इजलास जो 1 साल से मुनक़द नहीं हुआ एक बार फिर रातों रात हुआ है। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने धरनों के दबाव पर नहरें ख़त्म करने के बजाय एक बार फिर इसरार किया कि नहरें अक्सरियती वोट से बनाएंगे। CCI का ये फैसला ज़्यादा ख़तरनाक है।
उन्होंने कहा कि लाखों एकड़ एराजी अरब ममालिक और दीगर मल्टी नेशनल कंपनियों को कारपोरेट फार्मिंग के जरिए देने का बराह रास्त मतलब यह है कि सिंधी अवाम को अपने ही वतन में बेवतन कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि वकला रहनुमा धरने के हवाले से जो भी फैसला करेंगे वो उनका है, ताहम सिंध की अवाम नहरों, कारपोरेट फार्मिंग, पीका एक्ट और 26वीं आईनी तरमीम के खात्मे तक अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। सिंध यूनाइटेड पार्टी के सदर और कन्वेनियर दरियाई सिंध बचाव तहरीक सैयद ज़ैन शाह ने कहा है कि 8 जुलाई को सदर पाकिस्तान की जानिब से नए कैनाल की मंजूरी दरअसल सिंध दुश्मन पॉलिसियों का तसलसल है। कल मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास में कैनालों का मामला महज वक्ती तौर पर मौखर किया गया है, मगर हमें शदीद खदशा है कि आने वाले दिनों में उसे दोबारा एजेंडे में शामिल किया जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो हम इस मरतबा पहले से कहीं ज़्यादा मौसर और भरपूर मज़ाहमत करेंगे। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने JM सैद एडिफिस जामशुरू में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किया। सैयद ज़ैन शाह ने कहा कि हम वाज़ह कर देना चाहते हैं कि ये कैनालें दरअसल सिंध के पानी, ज़राअत और माहौलियाती निज़ाम पर कब्ज़े की साजिश है। दरिया सिंध महज एक दरिया नहीं, ये सिंध की तहज़ीब, मईशत और कौमी शनाख्त की शहरग है। उन्होंने कहा कि 30 अप्रैल 2025 को कराची में दरिया सिंध बचाओ तहरीक का अहम इजलास मुनक़द हो रहा है, जिसमें आइंदा के लाए अमल का ऐलान किया जाएगा। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के लिए सिंध की ज़मीनें देने के खिलाफ 7 मई को बदीन से गोलाची और वहाँ से अहमद राजू, जहाँ मकामी लोगों की ज़मीनें ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के नाम पर लीज पर दी गई हैं और मकामी लोगों को बेदखल किया जा रहा है, वहाँ जलसा किया जाएगा। 10 मई को तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम हैदराबाद में एक तारीख़ी जलसा होगा, जिसमें बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध से सियासतदान शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि हम मुतालबा करते हैं कि हुकूमत सिंध फिलफौर ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के नाम पर दी गई ज़मीनों की अलाटमेंट मंसूख करे। सिंध के अवाम अपने वसाइल, पानी, ज़मीन, साहिल और शनाख्त पर किसी किस्म का सौदाबाजी कबूल नहीं करेंगे। सैयद ज़ैन शाह ने कहा कि पीपल्स पार्टी के वज़ीर मुसलसल झूठ बोलते रहे हैं कि कोई कैनाल तामीर नहीं हो रही, मगर जब सिंध के अवाम ने अपने शऊर और मज़ाहमत के ज़रिए एहतजाज किया तो वो घुटने टेकने पर मजबूर हो गए। ये सिंध के कौमी शऊर की फतह है। उन्होंने कहा कि सिंध की ज़मीन, पानी, साहिल और वसाइल के लिए हम अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। प्रिया कुमारी के वालिद राजकुमार ने एहतजाज करने वालों और सिंधियों से अपील की है कि वो अपनी बेटी प्रिया की आज़ादी तक एहतजाज जारी रखें। मेरी बेटी की उम्र 4 साल होने को है, लेकिन सिंध हुकूमत अभी तक उसे बाज़ेयाब नहीं करा सकी। जब तक मेरी बेटी की रिहाई नहीं हो जाती, हम अपने गाँव में एहतजाज जारी रखेंगे। वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस के एक वफद ने सेक्रेटरी जनरल फरहान कागज़ी, शाहिदा मेमन और राजा डाहिर की सरबराही में न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के मुस्तकिल फॉर्म ऑन इंडिजियस इश्यूज़ UNPFI के 24वें इजलास में शिरकत की। वफद ने दरिया सिंध पर 6 नहरों के गैरकानूनी तामीरात, फ़ौज के अराज़ी पर कब्ज़े और कम्यूनिटीज़ की जारी नकल मकानी को उजागर करते हुए सिंधी अवाम के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात को पेश किया। उन्होंने आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि वो सिंध के पानी, ज़मीनों और इसके लोगों के बुनियादी हक़ों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ौरी इक़दाम करे। मकामी मसाइल पर अक़वाम मुत्तहिदा की मुस्तकिल फ़ोरम के 24वें इजलास में वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस के एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन राजा डाहिर ने बयान दिया, जिसमें सिंध पाकिस्तान को दरपेश फ़ौरी और संगीन बुरहान की तरफ से तवज्जो दिलाई गई। खिताब करते हुए राजा डाहिर ने पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से दरिया सिंध पर 6 नई नहरें बनाने का ऐलान के तबाहकुन नताइज से खबरदार किया। उसने कहा कि ये नहरें सिंध की ज़रख़ेज़ ज़मीनों से पानी छीनकर पंजाब के सहराई इलाकों को सैराब करने के लिए बनाई गई हैं। राजा डाहिर ने इस बात पर जोर दिया कि ये कैनाल सिंध की ज़राअत को तबाह करने, लाखों लोगों को भूख से मारने और आबाई ज़मीनों को तबाह करने के लिए बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज सिंध भर में बड़े पैमाने पर एहतजाज का सिलसिला जारी है, जहां हज़ारों लोग गैर कानूनी नहरों की तामीर और कारपोरेट फार्मिंग की मुखालिफत के लिए सड़कों पर निकल आए हैं। उन्होंने मज़ीद इंकशाफ किया कि 52,700 एकड़ ज़रई एराज़ी पहले ही फ़ौज को कारपोरेट फार्मिंग के इक़दाम के लिए अलॉट की जा चुकी है, जिसमें मुबैना तौर पर फ़ौज इजाफी 1.3 मिलियन एकड़ को निशाना बना रही है। राजा डाहिर ने रियासती हुकाम की जानिब से ज़मीनें खाली कराने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले बेरहम ताकत और धमकी आमेज़ हथकंडों की मज़म्मत की। अपने खिताब में राजा डाहिर ने अक़वाम मुत्तहिदा पर जोर दिया कि वह हुकूमत पाकिस्तान पर फ़ौरी तौर पर दबाव डाले। उन्होंने मुतालबा किया कि 6 गैर कानूनी नहरों की तामीर पर पाबंदी लगाई जाए, फ़ौज और उससे मुल्हका इदारों को ज़रई और रिहायशी ज़मीनों के अलाटमेंट से रोका जाए, लाखों बेज़मीन किसानों में
ضبط شدہ زرعی زمینیں تقسیم کریں۔ ووٹ سندھی کانگریس سندھی عوام کے حقوق کی وکالت کرنے کے لیے پرعزم ہے اور ان ناانصافیوں کے خاتمے اور سندھ کے مستقبل کے تحفظ کے لیے بین الاقوامی حمایت حاصل کرتی ہے۔ عوامی تحریک کی جانب سے ٹنڈوالہ یار کے نواحی قصبے عثمان شاہ ہوڑی میں کارپوریٹ فارمنگ اور 6 نئی نہروں کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ احتجاجی ریلی کی قیادت عوامی تحریک کے مرکزی نائب صدر ستار رند، مرکزی رہنما عبدالرحمان سمو، ضلع صدر نیاز بچل سمیجو، حنیف سارنگ اور دیگر رہنماؤں نے کی۔ احتجاجی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے رہنماؤں نے کہا کہ نہر کے معاملے پر CCI کے اجلاس میں سندھی قوم اور عوام کی پرامن جدوجہد کو سبوتار کرنے کی سازش کی گئی۔ کشمور سے کیٹی بندر تک سندھی عوام کا ایک ہی نعرہ تھا اور ہے کہ نہریں اور کارپوریٹ فارمنگ ناقابل قبول ہیں، لیکن کل کے CCI کے اجلاس میں نہروں کو مسترد کرنے کے بجائے CCI کو نہریں بنانے کا اختیار دینا عوام کی آنکھوں اور کانوں پر پانی پھیرنے کے مترادف ہے۔ سندھی عوام CCI کو قوم کا دشمن اور قوم کے وسائل کو لوٹنے والا ادارہ سمجھتے ہیں۔ وہ وہاں ہونے والے کسی بھی فیصلے کو نہیں مانتے کیونکہ CCI میں پنجاب کا دھڑا ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ CCI کے ڈھانچے کو تبدیل کیا جائے اور تمام صوبوں کو CCI سمیت تمام وفاقی اداروں میں یکساں نمائندگی دی جائے۔ رہنماؤں نے مزید کہا کہ قیام پاکستان سے لے کر اب تک جتنی بھی حکومتیں آئیں انہوں نے ہمیشہ ایسے فیصلے کیے جو ملک دشمن اور سندھ دشمن ہو۔ دریا سندھ اور اس کے معاون دریا سے زائد پانی لے کر سندھ کو پانی کی فراہمی روکنا ملک دشمنی ہے۔ رہنماؤں نے مطالبہ کیا کہ پانی کی دستیابی کے جھوٹے سرٹیفکیٹ دینے والے ارسا کے ارکان اور ملک اور سندھ دشمنی کے فیصلے اور سازشیں کرنے والوں کے خلاف غداری کے مقدمات درج کر کے سزا دی جائے۔ ببلو دھرنے سے واپس جاتے ہوئے نامعلوم افراد کے حملے میں زخمی ہونے والے نامور شاعر ملزم سمرو انتقال کر گئے۔ ملزم سمرو کو زخمی حالت میں رحیم یار خان منتقل کیا گیا تھا جہاں وہ فوت ہو گئے۔ سندھی ادبی سنگت سندھ کے سیکرٹری جنرل نور چاکرانی، جوائنٹ سیکرٹری احساس میرل، خالدہ منیر، خزانچی شبیر سیال، آڈیٹر ایاز لطیف دایو اور پریس ترجمان میر حسن مری نے سندھی ادبی سنگت ڈہرکی کے سابق سیکرٹری ملزم شاعر کی ناگہانی انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ مرکزی رہنماؤں نے کہا کہ 2 روز قبل ببلو دھرنے سے واپسی پر سندھ کے نامور ادیبوں، شاعروں محمد بخش عرف ملزم سمرو، GM لاڑک فدا ملک اور زاہد بھٹو کی گاڑی پر ایک شخص نے وحشیانہ حملہ کیا جس میں ملزم سمرو کو شدید زخمی حالت میں اسپتال میں داخل کرایا گیا جہاں وہ دم توڑ گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ سندھ کے نامور ادیبوں پر اتنا بڑا حملہ کیا گیا لیکن SP اور DC گھوٹکی اس واقعے سے لا علم رہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ جوابداروں کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے سربراہ ڈاکٹر مہارنگ بلوچ سمیت BYC کے دیگر گرفتار رہنماؤں کی رہائی کے لیے بلوچستان میں احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے میں منگل کے روز نہ صرف نوشکی میں بلوچستان نیشنل پارٹی کے زیر اہتمام ایک بڑا جلسہ ہوا بلکہ BYC کے زیر اہتمام پریس کلب سے پولیس تھانہ تک مارچ کیا گیا۔ دوسری جانب بلوچ یکجہتی کمیٹی کے رہنماؤں بیبو بلوچ، گلزادی بلوچ، سبقت اللہ شاہ اور برگ بلوچ سمیت BYC، BNP اور نیشنل پارٹی کے 90 سے زائد رہنماؤں اور کارکنوں کی گرفتاری کے خلاف درخواست کی سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی۔ نوشکی میں بلوچستان نیشنل پارٹی کے زیر اہتمام احتجاجی جلسہ شہید اصغر مینگل اسٹیڈیم میں ہوا جو کہ BYC کے رہنماؤں اور کارکنوں کی گرفتاری کے خلاف چوتھا احتجاجی جلسہ تھا۔ مقامی صحافیوں کے مطابق لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے اس جلسے میں شرکت کی۔ جلسے کے شرکاء سے خطاب میں سردار اختر مینگل نے خواتین رہنماؤں اور کارکنوں کی گرفتاری پر حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ انہوں نے نہ صرف اس ریاست کے وسائل پر ڈاکہ ڈالا تھا اور نہ ہی کسی اور کے وسائل پر، بلکہ وہ بلوچستان کے ان مظلوم ماؤں بیٹیوں کی بازیابی کے لیے جدوجہد کر رہی تھی جو کہ طویل عرصے سے لاپتہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 70 سال کے دوران بلوچستان کے لوگوں نے ہر قسم کے مظالم برداشت کیے لیکن یہ ظلم برداشت نہیں کیا جا سکتا کہ ان کی خواتین کو گرفتار کیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ بلوچستان کے لوگوں کو ایک مرتبہ پھر ایک جرنل نے دھمکی دی ہے لیکن ماضی میں دھمکی دینے والے جرنل آج نہیں ہیں مگر بلوچستان کے لوگ میدان میں موجود ہیں۔ اس طرح وہ اب بھی ان دھمکیوں سے اپنی جد و جہد سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ BYC کی خواتین رہنماؤں کارکنوں کی رہائی تک احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا۔ دوسری جانب BYC بلوچستان نیشنل پارٹی اور نیشنل پارٹی کے 3 MPO کے تحت 90 سے زائد کارکنوں کی گرفتاری کے خلاف درخواست کی سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی۔
اس حوالے سے درخواست دہندہ کے وکیل ساجد ترین ایڈوکیٹ نے بتایا کہ آج ایڈوکیٹ جنرل نے جواب دائر کرنا تھا، لیکن انہوں نے کابینہ کے اجلاس کی وجہ سے کل تک مہلت کی درخواست کی ہے، جبکہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے رہنماؤں ڈاکٹر مہارنگ بلوچ، گلزادی بلوچ، بیبرگ بلوچ اور سبقت اللہ نے ڈسٹرکٹ جیل کوئٹہ میں بھوک ہڑتال کو ختم کیا ہے۔ بلوچستان کے ضلع زیارت سے 7 افراد کی گولیوں سے چھلنی لاشیں برآمد ہوئی ہیں۔ ڈپٹی کمشنر زیارت ذکا اللہ نے ڈان کو بتایا کہ منگل کی صبح ضلع انتظامیہ کو زیارت کے علاقے گونجا تنگی کے مقام پر 7 لاشوں کی اطلاع ملی، جس کے بعد اسسٹنٹ کمشنر کو ایمبولینسز کے ہمراہ جائے وقوع روانہ کیا۔ تاہم جائے وقوع سے قریب چوتیر کے مقام پر علاقہ مقینوں نے احتجاجاً شاہراہ کو بلاک کر رکھا تھا اور علاقہ مقینوں نے موقف اختیار کیا تھا کہ مارے جانے والے افراد کا تعلق چوتیر یا ضلع زیارت سے نہیں، اور اگر یہ تمام افراد دہشت گرد ہیں اور نہ ہی یہ لوگ پہلے کبھی اس علاقے میں نظر آئے۔ ڈپٹی کمشنر زیارت نے بتایا کہ علاقہ مقینوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ کہیں لاشیں ملنے کے بعد اسے ہی کو جواز بنا کر ہمارے علاقے میں کوئی آپریشن نہ شروع کر دیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ علاقہ مقینوں سے کامیاب مذاکرات کے بعد جائے وقوع پر پڑی لاشیں ضلع انتظامیہ نے اپنی تحویل میں لے لی ہیں، جنہیں بعد ازاں ڈسٹرکٹ ہیلتھ ہیڈ کوارٹر زیارت منتقل کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر زیارت ذکا اللہ نے بتایا کہ اس حوالے سے ہم نے زیارت میں مقامی پولیس اور محکمہ انسداد دہشت گردی CTD سے بھی رابطہ کیا، تاہم انہوں نے بھی اس واقعے سے لاعلمی کا اظہار کیا۔ ڈپٹی کمشنر زیارت نے بتایا کہ DHQ منتقل ہونے کے بعد لاشوں کی شناخت نہ ہو سکی کیونکہ تمام افراد بظاہر غیر مقامی لگ رہے ہیں، جنہیں مزید ضروری کارروائی کے لیے کوئٹہ منتقل کیا گیا ہے۔ اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں تجزیے اور تبصرے۔ دریا سندھ وفاق کی علامت کے عنوان سے زاہدہ ہنا نے لکھا، دریا محض پانی کا بہاؤ نہیں ہوتا، وہ تہذیبوں کو جنم دیتا ہے، زمینوں کو سیراب کرتا ہے، ثقافتوں کو پروان چڑھاتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں جڑیں پیوست کرتا ہے۔ دریا سندھ صرف سندھ کا دریا نہیں، یہ برصغیر کے قدیم ترین تہذیب کی آبی آغوش ہے۔ وہ عظیم دریا ہے جس کی روانی نے ہڑپا، موہنجو دڑو اور کئی دوسرے شہر تخلیق کیے۔ آج جب اس دریا پر 6 نہریں نکالنے کا منصوبہ سامنے آیا ہے تو سندھ کے باسی اسے صرف ایک ماحولیاتی یا زرعی مسئلہ نہیں سمجھتے، بلکہ انہیں اپنا وجود خطرے میں نظر آتا ہے۔ اور وہ ایسا کیوں نہ سمجھے؟ جب ایک قوم کی روح زخمی کی جائے تو وہ چیخ اٹھتی ہے۔ سندھ کے لوگ برسوں سے پانی کی کمی کا سامنا کر رہے ہیں۔ کوٹڑی بیراج کے نیچے کا علاقہ جہاں کبھی پانی کی روانی معمول کی بات تھی، اب خشک ہو چکا ہے۔ ماہی گیری تباہ ہو گئی ہے، زراعت دم توڑ رہی ہے اور دریا کا ڈیلٹا پر نمکین پانی چڑھتا جا رہا ہے۔ ایسے میں 6 نئی نہریں نکالنے کا منصوبہ جو دریا کا پانی پنجاب کے چولستان کی زمینوں کی طرف موڑے گا، سندھ کی عوام کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ منصوبہ گرین پاکستان کے تحت ہے، مگر سوال یہ ہے کہ اگر ایک حصے کو سبز کرنے کے لیے دوسرے کو بنجر کیا جائے تو کیا یہ انصاف ہوگا؟ اگر وفاق کا مطلب صرف مرکز کے فیصلے اور دیگر اکائیوں کی خاموشی ہے تو پھر اس وفاق کو اثر نو سوچنے کی ضرورت ہے۔ سندھ کے زخم صرف پانی تک محدود نہیں۔ مردم شماری میں آبادی کو کم ظاہر کرنا، وسائل کی تقسیم میں ناانصافی، ملازمتوں میں حصہ کم دینا اور اب پانی جیسا بنیادی حق چھیننا، یہ سب مل کر سندھ کے احساس محرومی کو گہرا کرتے جا رہے ہیں۔ مردم شماری کی بنیاد پر ہی وسائل اور پانی کی تقسیم کے فارمولے طے ہوتے ہیں۔ جب سندھ کی آبادی ہی درست شمار نہ کی جائے تو اسے اس کا حصہ کیسے ملے گا؟ کیا یہ وفاق کی روح کے خلاف نہیں ہے کہ ایک اکائی کو جان بوجھ کر کمزور کیا جائے؟ سندھ بھر میں ہونے والے احتجاج صرف غصے کا اظہار نہیں، یہ اجتماعی شعور کی بیداری کا اعلان ہے۔ خیرپور، ٹھٹھا، نوشیرہ فیروز، بدین، میرپور خاص، عمرکوٹ، سجاوٹ اور دیگر شہروں میں عوام نے ریلوے لائنیں بند کی، شاہراہیں جام کی اور واضح پیغام دیا کہ اب مزید خاموشی ممکن نہیں۔
یہ مظاہرے سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہو کر عوامی وحدت کا عکس تھے۔ کسان، ماہی گیر، خواتین، نوجوان، وکلا سب ایک ہی صدا بلند کر رہے تھے، دریا بچاؤ، سندھ بچاؤ۔ یہ نعرہ کسی مہم جوئی کا حصہ نہیں بلکہ اپنی وجود، اپنی زمین، اپنی شناخت کو بچانے کی جنگ ہے۔ ٹھٹھا میں وزیر مملکت کھیلداس کوہستانی پر مظاہرین کا ٹماٹر اور آلو پھینکنا اس شدید غم اور غصے کی علامت ہے جو عوام کے دلوں میں ابل رہا ہے۔ یہ حملہ نہیں، ردی عمل ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے واقعے کی مذمت کی اور تحقیقات کا حکم دیا، لیکن اگر وہ واقعی مسئلے کی جڑ تک پہنچنا چاہتے ہیں تو انہیں سندھ کے عوام کی بات سننی ہوگی۔ دریائے سندھ وہ دریا ہے جس کے نام پر اس ملک کا نام پاکستان رکھا گیا، انڈس یعنی سندھ، جس کے کنارے ثقافت، شاعری، زبان، رقص اور موسیقی نے جنم لیا۔ سندھ کی ثقافت، اس کی شاعری، شاہ لطیف، سچل، سرمست، شیخ حیا سب نے اس دریا کو ماں کا درجہ دیا۔ یہ دریا صرف سندھ کی زمین نہیں سیراب کرتا، یہ دلوں کو سیراب کرتا ہے، اور ماں کا پانی اگر چھین لیا جائے تو اس کے بچے کب خاموش رہتے ہیں۔ یہ بات بھی یاد رکھنی ہے کہ 1991 میں چاروں اکائیوں کے درمیان پانی کی تقسیم کا ایک معاہدہ ہوا تھا جسے واٹر اپورشمنٹ اکارڈ کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے کے تحت سندھ کو 14.82 ملین ایکڑ فٹ پانی دینے کا وعدہ کیا گیا تھا، لیکن حقیقت میں یہ وعدہ ہمیشہ ٹوٹا ہے اور سندھ کو اس کے حصے کا مکمل پانی بہت کم مواقع پر ملا ہے۔ جب معاہدے کے ہوتے ہیں تو سندھ کے ساتھ یہ سلوک ہو تو بغیر کسی نئے معاہدے کی نئی نہریں نکالنا کیا معنی رکھتا ہے؟ ہمیں یہ بھی سوچنا ہوگا کہ اگر سندھ کے ڈیلٹا میں پانی نہیں پہنچتا تو سمندر آگے بڑھے گا، زمینیں نمکین ہو جائیں گی، ہزاروں خاندان بے گھر ہو جائیں گے اور قدرتی ماحول مکمل طور پر تبدیل ہو جائے گا۔ کیا یہ کسی ایک خطے کا نقصان ہے یا پورے ملک کا؟ اگر وفاق واقعی متحد رہنا چاہتا ہے تو اسے اپنے چھوٹے صوبوں کو صرف سننا نہیں بلکہ سمجھنا اور ان کے ساتھ برابری کا سلوک کرنا ہوگا۔ یہ دریا صرف زمین کا نہیں، تاریخ کا بھی ہے۔ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی نے اپنی شاعری میں اس دریا کو زندگی کا استعارہ بنایا۔ انہوں نے کہا تھا کہ سندھ کا وجود اس وقت تک ہے جب تک دریا بہتا ہے۔ اگر دریا کو روکا گیا، اس کا بہاؤ چھینا گیا تو صرف پانی نہیں رکے گا، سانس رکے گی، زندگی رکے گی۔ وفاق کا مطلب طاقت کا توازن ہوتا ہے، انصاف پر مبنی اشتراک ہوتا ہے۔ اگر وفاقی حکومت سندھ سے اس کی مرضی کے بغیر اس کے دریاؤں پر فیصلے کرے تو یہ اشتراک نہیں، حکم ہے، اور سندھ اب مزید حکم نہیں سنے گا۔ وہ شراکت چاہتا ہے، وہ عزت چاہتا ہے، وہ اپنا حق چاہتا ہے۔ دریا سندھ کے پانی پر سندھ کا پہلا حق ہے اور یہ کوئی احسان نہیں ہے، یہ اس کا آئینی، اخلاقی اور تاریخی حق ہے۔ ہمیں یاد رکھنا ہوگا کہ دریاؤں کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی تہذیبوں کو باندھ کر روکا جا سکتا ہے۔ اگر ہم نے دریا سندھ کو نقصان پہنچایا تو صرف سندھ نہیں، پورا پاکستان پیاسا رہ جائے گا۔ دریا صرف پانی نہیں ہوتا، وہ وحدت کی علامت ہوتا ہے، اور دریائے سندھ وفاق کی سب سے گہری علامت ہے۔ اس علامت کو چھیڑنا اس ملک کی بنیادوں کو ہلانے کے مترادف ہے۔ اس لیے میں صدائے احتجاج بلند کرتی ہوں، دریائے سندھ کو نہ چھیڑو، یہ وفاق کی علامت ہے۔ ببرلو دھرنے کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں منظور تھیم کا کالم، جس کا اردو میں ترجمہ کیا ہے محمود انجم نے۔ ببرلو، یہ تحریک عوام کی بالکل سیدھی سادھی سوچ، شرکت اور وکلاقی ذہنی صلاحیت کا نتیجہ ہے۔ مجھے 9 مارچ 2007 والا وہ دن ٹھیک طرح یاد ہے جب ایک آمر جنرل مشرف نے چیف جسٹس چودھری افتخار کو ہٹانے کے بعد ان کے لیے نان فکشنل چیف جسٹس جیسے الفاظ استعمال کیے تھے۔ اس کے بعد ایک آمر کے ایسے فیصلے کے خلاف وکلا کے ساتھ عام لوگ بھی شریک ہوتے چلے گئے۔ ہر طبقہ فقر کے لوگ اس احتجاج میں شریک ہو گئے تھے، جو بعد میں عوامی سیاسی اظہار اور بیانیہ بن گیا تھا۔ ہم سب دوست بھی اس میں شریک رہے کیونکہ
اس دور میں ہمارے ساتھیوں کو شہید کیا گیا تھا، جس کا حساب چکانے کا کوئی بھی موقع ہم گنوانا نہیں چاہتے تھے۔ دراصل یہ طاقت کے دو محوروں کی لڑائی تھی۔ طاقت کی یہ ساخت ہمیشہ پاکستان کی سیاست پر اثر انداز ہوتی رہی ہے۔ یہ تحریک قانون اور آئین کی آزادی کے لیے چلی، جو بعد میں پائیدار نہ ہو سکی، جس کے بعد منفی پہلو بھی ظاہر ہوئے، کیونکہ اس تحریک کے نتیجے میں اس سے جو امید تھی کہ سیاسی اور انتظامی طور پر کوئی ریفارمز یا اصلاحات ہوں، وہ نہیں ہو سکیں گے۔ پر اس کا فائدہ یہ ہوا کہ سماج کو سیاسی تحریک ملی۔ موجودہ تحریک کا محور دریائے سندھ پر سندھیوں کا آئینی اور فطری حق تسلیم کروانا اور کارپوریٹ فارمنگ کے نام پر سندھ کی زمینیں فوجیوں، خاص طور پر AFWO کے حوالے کرنے کے تعلق سے، جو کہ فوجیوں کا ادارہ ہے، کے خلاف احتجاج ہے، جس نے اب عوامی تحریک کی شکل اختیار کر لی ہے، جس کے کچھ شاندار پہلو سامنے آئے ہیں کہ یہ تحریک ملک میں ایک طویل گھٹن اور جمود کے بعد اپنا عوامی اظہار لے کر سامنے آئی ہے، جس کو اب مزید دستاویزی شکل دی جائے گی اور اس کے تمام پہلوؤں پر لکھا اور بات کی جائے گی۔ یہ تحریک خود حکمران جماعت PP کے لیے سوچنے کا موقع فراہم کرتی ہے کہ یہ صرف کینال اور اس سے منسلک پانی کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس سوال کے پیچھے ان کی بدترین حکمرانی، موقع پرستی، اقتدار کی بھوک و ڈیرہ شاہی کی سیاست ہے، جس کے نتیجے میں عوام نے اپنے غصے کا اظہار کیا ہے۔ سندھ کی زمینیں باضابطہ طور پر فوج کے حوالے ہونے سے کئی دن پہلے ہی انہوں نے خاردار تارے لگا کر سندھ کی زمین پر قبضہ کر لیا ہے۔ میں نے کچھ وقت پہلے اپنے ایک مضمون میں اس بات کی نشاندہی کی تھی کہ سندھ میں منی کینٹونمنٹ یا چھوٹی چھوٹی چھاونیاں بن رہی ہیں، پر تب میری اس بات کو کسی نے اہمیت نہیں دی تھی، لیکن جب اب پاور پالیٹکس میں یہ مدعا اٹھایا گیا ہے تو آئیں ہم سب اس کی شانہ بشانہ ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ میں موجودہ حکومت کو اس جرم میں برابر کا شریک سمجھتا ہوں۔ میں نہیں سمجھتا کہ ایک منتخب جمہوری حکومت کی سرپرستی میں ہونے والے ایسے فیصلے کسی طرح قبول کیے جا سکتے ہیں۔ میں سیاسی لوگوں کے ساتھ ایک زمانے سے جد و جہد کر رہا ہوں اور یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ سندھ کا آدمی 3 باتوں پر کبھی بھی مصلحت کر کے چپ نہیں بیٹھے گا، اور اس کے لیے اسے کسی سیاسی پارٹی کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ پہلا، دریائے سندھ جو سندھ کے ہر آدمی کے اندر جیتا ہے۔ دوسرا، سندھی زبان۔ تیسرا، سندھ کی تقسیم۔ ببرلو والی تحریک اب ایک اجتماعی تحریک بن چکی ہے۔ بلا شبہ اس تحریک کی رہنمائی وکلا برادری کر رہی ہے، جس میں مختلف رجحانات کے لوگ شریک ہیں۔ اس تحریک میں عام آدمی کی شرکت کا میں نے جس طرح سے مشاہدہ کیا ہے، وہ پہلو سب سے زیادہ شاندار ہے، جسے سندھ کی سیاسی پارٹیوں کو موقع ملا ہے کہ اس تحریک کی قوت کو جاری رکھ سکے یا مسائل کی بنیادی سیاست کی روایت، تہذیب یا گروہی مفادات کی بنیاد پر اس پوری تحریک کو ضائع کر دے۔ مجھے امید ہے کہ سندھ کی عوامی سیاسی پارٹیاں اپنی اندرونی تقسیم اور گروہی مفادات کو ختم کرتے ہوئے تحریک کو مزید منظم کر کے عوام میں اپنی ساکھ بہتر کرنے کا موقع نہیں گنوائیں گی، کیونکہ بالآخر یہ معاملہ بات چیت کی صورت میں کسی نتیجے پر پہنچنا ہے۔ وکیل تو پھر اس معاملے سے نکل جائیں گے جن کا حقیقت میں ان سوالوں سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے۔ اس تحریک کے اندر اس وقت 3 رجحانات ظاہر ہیں۔ اگر کچھ اور ہوں تو آپ نشاندہی کریں گے۔ قوم پرست رجحان جو چاہتا ہے کہ اس تحریک کو PP اور زرداری مخالف تحریک بنائے، جبکہ دوسرا رجحان سندھ کا ایک خاص مراعاتی یافتہ لبرل کلاس اور سول سوسائٹی کا ہے، جو ایک طویل عرصے تک PP کی خاموشی یا کھلے عام حمایتی رہی ہے اور فائدے اٹھاتی رہی ہے، جو اس تحریک کو پنجاب مخالف یا سینٹر مخالف تحریک بنانے کے لیے مسلسل کوشش کر رہی ہے اور اس میں شریک ہو رہی ہے، جو بات PP کی رضامندی کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور یہ حکمت عملی PP کو محفوظ راستہ دینے میں مدد کر رہی ہے۔ یہ طبقہ کسی قدر کامیاب بھی ہو گیا ہے۔ تیسرا عام آدمی ہے، جو دریا کو اپنی زندگی سمجھتا ہے، جو ان رجحانات اور مفادات سے بالاتر ہے، جو اپنی زندگی کو دریا کے پس منظر میں دیکھ رہا ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ اگر دریا میں پانی نہیں رہے گا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ دوستو، حقیقت یہ ہے کہ تحریک کوئی تفریح نہیں ہے، اور نہ ہی فوٹو سیشن ہے، اور نہ ہی ذاتی تشہیر کا سوال۔
یہ ایک تحریک ہے جس میں ہر آدمی کی طرح میں بھی شریک ہوں۔ میں نے جب دریائے سندھ پر کام کیا تھا اور دریا میرا مرشد پر 52 نوٹس لکھے تھے جس کو بعد میں دستاویزی شکل میں لایا گیا، تب یہ تمام سوال اٹھائے تھے جو اب ڈسکس ہو رہے ہیں۔ تب بھی میرا مقصد سندھ کے مستقبل پر اسٹینڈ لینا تھا، زبان اور سندھ کی زمین کی تقسیم کو ایڈریس کرنا تھا، سندھ کے شعور کو سماجی تبدیلی کے لیے تیار کرنا تھا۔ آخری بات، یہ تحریک سندھ کی حقیقی روپ اور شاندار روایت کو سامنے لانے میں کامیاب ہوئی ہے، اور وہ ہے اس کا پرامن ہونا اور مہمان نواز ہونا جس کو یہ ملک پاکستان وقت بوقت آلودہ کرتا رہتا ہے۔ دو 2018 کے صرف وفاقی ٹیکس اعداد و شمار کے مطابق فیڈرل سالانہ ٹیکس محصول کے اعداد و شمار کو دیکھنا بڑا تکلیف دہ ہے۔ خود دیکھیے، اس سال کے ٹیکس کا ہدف 5,500 ارب ہے، جس میں 30 جون تک سندھ سے 3,575 ارب، پنجاب سے 1,100 ارب، پختونخوا اور بلوچستان سے 825 ارب وصول ہوں گے۔ وفاق صوبوں سے وصول ہونے والے فنڈز میں سے 40% اپنے لیے رکھے گا، مطلب 2,200 ارب بقیہ 3,300 ارب صوبوں میں کچھ ایسے تقسیم ہوگا۔ ان میں سے 1,716 ارب پنجاب کو، 660 ارب سندھ کو اور 924 ارب بلوچستان کو فراہم کیے جائیں گے۔ اس کا مطلب سندھ دے گا 3,575 ارب اور بدلے میں اس کو ملیں گے صرف 660 ارب۔ پنجاب نے دیے 1,100 ارب اور بدلے میں لیں گے 1,716 ارب۔ پختونخوا اور بلوچستان نے دیے 825 ارب اور بدلے میں لیے 924 ارب۔ تاریخ میں سندھ دہلی، لاہور، کابل، ایران وغیرہ کو لگان جزیہ دیتا رہا ہے۔ کون بتائے گا کہ سندھ اس وقت کس کو کتنا لگان دے رہا ہے؟ فی الحال معدنی اور سمندری وسائل اور دیگر ٹیکسوں سے حاصل ہونے والی آمدنی کا صحیح اندازہ نہیں ہے، اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ سندھ ایک دن میں کتنا پیسہ یا دولت پنجاب کو دے رہا ہے، لیکن آپ ہزاروں ارب روپے روزانہ کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ سندھ اپنی آمدنی کا کم سے کم 70% پنجاب کو دے رہا ہے۔ وفاق سے بدلے میں سندھ کو صرف 13% واپس کیا جاتا ہے۔ تھرکی 3,600 میگا واٹ بجلی براہ راست پنجاب فیصل آباد کو جاتی ہے۔ دیگر بجلی گھروں سے بھی بجلی لاہور ملتان کو دی جا رہی ہے۔ بجلی کی قیمت بھی گیس کی طرح نام نہاد ملتی ہے۔ 7 روپے فی یونٹ وفاق سندھ کو ادا کرتا ہے اور 80 روپے فی یونٹ بیچتا ہے۔ گیس 12 روپے فی یونٹ وفاق لیتا ہے اور 2,000 روپے فی یونٹ MMBTU بیچتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیں اجازت۔ یاد رکھیں، اگر آپ کسی مقصد کے لیے کھڑے ہوں تو اپنے انجام کی پرواہ مت کرو، کیونکہ وہ لوگ جو ظالموں کے خلاف لڑتے ہیں تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ ساتھ سلامت۔ اواں جی سماعتن تائیں ریڈیو وائس آف سندھ لنڈن